अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीडीएम के हवाले से काफ़ी अभाम नज़र आ रहा है। बज़ाहिर तो पीडीएम में मौजूद जमातें तो इकट्ठी नज़र आ रही हैं मगर अकेली भी नज़र आ रही हैं। इस तनाजुर में कि कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाते हुए हमें नज़र नहीं आ रही, बयानात की हद तक ही फ़कत महदूद है। इस अवामिल के ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से, जहाँ पर पीडीएम कोई वाज़ेह पॉलिसी लेते हुए हमें नज़र नहीं आ रही, वहीं पर हुकूमत भी आवाम को उस तरह से रिलीफ देती भी नज़र नहीं आ रही। बयानात तो बहुत जारी किए जा रहे हैं। मिनी बजट आने की जो बातें हैं वो भी एक बार फिर से होना शुरू हो गई हैं और हुकूमत तैयारी कर रही है मिनी बजट की और ये भी कह रही है कि हुकूमत आवाम को इस मिनी बजट के अंदर रिलीफ देंगे। देखेंगे कि इससे पहले जो बजट जारी किए गए हैं उनमें कितना आवाम के लिए रिलीफ था। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हुकूमत हमेशा से इस्लाहात की बात करती आ रही है इदारों के अंदर, बिलखसूस एहतसाब का जो बयानिया रहा है नैब के हवाले से हम बात करेंगे कि जो नैब की जो कारकर्दगी रही है और उसके ऊपर जो हुकूमत तमाम तर चीज़ों के ऊपर, गिरफ्तारी के ऊपर हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बड़ा ऑन करते रहे गिरफ्तारियों को, मगर उसके बावजूद भी इस्लाहात से मुतल्लिक क्या है और यही नैब जो है वो हुकूमत के लिए कितना दर्द-ए-सर बन चुकी है। हमने देखा है कि कई अहम फैसलों के दौरान भी हुकूमत काफ़ी परेशान नज़र आई है नैब के हवाले से भी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हालिया दिनों के अंदर फिर से वही जो मामला है वो दोबारा शिद्दत पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे सरहदी इलाकों में अफवाज पाकिस्तान हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और सच ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नुम भी किया जा रहा है। मगर इससे पहले हमने ये देखा था कि कलअदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। सीज़फायर का जो एक मुआहदा हुआ था दोनों फ़िरक़ैन के माबैन, उसके बाद से फिर से ये मामला सरगर्म हो गया है। हम इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है, कालम निगान है राना अब्दुल रब साहब। राना साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना साहब आगाज़ कर लेते हैं पीडीएम के हवाले से ही। हमने ये देखा है कि जहाँ पर हुकूमत की एक बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले पीडीएम के हवाले से हम बात करें कि क्यों एक वाज़ेह पॉलिसी लेते हुए हमें पीडीएम नज़र नहीं आती। जलसे होते हैं, जलसों के अंदर ये ऐलान कर दिया जाता है कि मज़ीद जलसे होंगे, मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर ये कह दिया जाता है कि 6 दिसंबर को फिर मीटिंग होगी, उसके अंदर करेंगे। तो आपको क्यों पीडीएम जो है वो कोई बड़ा फैसला लेती हुई नज़र नहीं आ रही? अच्छा, ये देखें कि ये जो पीडीएम की सूरत हाल है, अब तो मौलाना फजल रहमान ने एक लाइन खींच दी है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़ेह पॉलिसी बताया कि उन्होंने मुज़ाहमत करनी है या मुफाहमत करनी है। ये एक तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े देने हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्तीफ़े देने पे रज़ामंद होती है या नहीं, ये 6 दिसंबर को फैसला होगा। उसके बाद की लाए अमल मौलाना फजल रहमान या बाकी जो दीगर जमातें हैं वो बनाएंगी अलग से। और एक और बात मैं यहाँ बताऊँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैक डोर पे बहुत ज़्यादा राब्ते में हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी जो है। अच्छा, इसमें ये देखें जो पीडीएम की जो संजीदगी है, जब महंगाई बिल्कुल अरूज पे है, पेट्रोल की, गैस की, बिजली की, तमाम की कीमतें बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे हमारे जो अपोजिशन के ज़्यादातर जो लोग हैं, मरीम नवाज़ से लेकर मौलाना फजल रहमान तक, वो ऑडियो और वीडियो लीक्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि जो आम आदमी का मसला है उससे बिल्कुल भी उन्होंने नज़र चुरा रही है। इसको अगर आप देखें तो बर्रे सगीर में पहले ये होता रहा कि जो वहाँ के नवाब होते थे वो रुस्तम और सोहराब के 40-40 दिन तक सोग मनाते रहे। और रुस्तम और सोहराब क्या थे? उनके लड़ाका तीतर और बठेर थे। असल जो इश्यूज़ थे वो उसकी तरफ कभी भी नहीं जाते थे। अलमिया हमारा ये है, जो हमारा आम आदमी का इशू है वो महंगाई है। आप माजी में जाके देखें तो एक आने की चीनी होती थी तो उसके ख़िलाफ़ जब एहतजाज होता था तो हुकूमत घर चली जाती थी। अब इसी एहतजाज को अब एक आम आदमी जो है वो पीडीएम के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। बुनियादी वजह यह है कि पीडीएम खुद अपनी ज़ात के साथ संजीदा नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी हो। अलमिया हमारा ये है कि हमें ज़रूरत इस वक्त जो है वो ये है कि अपोजिशन हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहिए, और टफ़ टाइम तभी मिलेगा जब अपोजिशन मुत्तहिद होगी। अब मुकाबला ये है कि नाहल ज़्यादा कौन है, तो अब हुकूमत वैसे नाहल थी, रही सही कसर पीडीएम। इसी नुक्ते के ऊपर जो है वो कमेंट ले लेते हैं। हमें टेलीफोनिक लाइन के ऊपर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं सदीक जान साहब। सदीक साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
اس کے ساتھ ساتھ پہلا سوال میرا آپ سے بھی یہی ہوگا کہ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم تو بن چکی ہے، متحد بھی ہمیں بظاہر طور پر تو نظر آتی ہے، مگر عملاً ہمیں متحد ہوتی بھی نظر نہیں آتی۔ اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے پی ڈی ایم کیوں کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر پا رہی؟ ہم نے دیکھا ہے کہ لانگ مارچ کی بھی باتیں ہوتی ہیں، نظام سے علیحدگی کی بھی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ باتیں ہی رہیں گی یا پھر کوئی عمل ہوتا ہوا بھی ہمیں نظر آئے گا پی ڈی ایم کی جانب سے؟ جی بہت شکریہ۔ بس میں یہ ضرور کہہ دوں کہ میں ابھی سینئر، تو ظاہر ہے بہت سے صحافی ہیں سینئر، میں تو ایک صحیح، ادنا سا جونیئر سا رپورٹر ہوں۔ اور جو آپ نے بات کی پی ڈی ایم کے حوالے سے جی جی رضا صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم اگر تو کر رہی ہوتی ہے عوام کے اوپر انحصار، اگر ان کا مقصد واقعی عوام کے ایشوز ہوتے، اگر ان کا مقصد واقعی مہنگائی ہوتی، اگر ان کا مقصد واقعی بے روزگاری اور یہ ساری چیزیں ہوتی تو بالکل ان کو عوامی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ نکلتے بھی صحیح۔ اور جیسے رانا صاحب نے جیسے کہا کہ واقعی ایشوز تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی ہے، عوام کے ایشوز بہت زیادہ ہیں، اور اگر پی ڈی ایم عوام کے ساتھ سنسیئر ہوتی تو ضرور عوام کے ساتھ نکلتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو پی ڈی ایم عوام کے لیے نکلی، اور ان کے مقاصد ذاتی ہیں، ذاتی کیسز ہیں، اقتدار کا حصول ہے، اور ڈیل ہے، یہ ساری چیزیں۔ دوسرا دیکھیں، ان کا انحصار عوام کے اوپر ہے ہی نہیں۔ جو پی ڈی ایم کا انحصار ہے وہ سارے کا سارا ہے کہ کہیں سے ان کو اشارہ ہو جائے، کہیں سے ان کو مدد مل جائے، کہیں سے ان کو سپورٹ مل جائے۔ آپ نے دیکھا کہ 42 روز تک پی ڈی ایم بہت ایکٹیو رہی، 6 اکتوبر سے لے کے تقریباً 17 نومبر تک، 20 نومبر تک، بلکہ 17 نومبر تک یہ آپ کر لیں جب تک جوائنٹ سیشن تھا۔ اس جی دوران ان کو ایک ہی آسرا اور امید تھا، اور وہ یہ کہ شاید سول ملٹری اختلافات ہو گئے ہیں اور ان کو اس میں ان کو موقع مل جائے اور ان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ڈیل ہو جائے۔ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو پی ڈی ایم کے لوگ بڑا مانتے ہیں، غیر جانبدار صحافی سمجھتے ہیں، جو ان کے حامی بھی تصور کیے جاتے ہیں، اس وقت وہ بھی فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، اور وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم میں خاص طور پہ مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون میں بھی مسلم لیگ نون لندن، وہ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ، ان اداروں کے ساتھ جن کی مداخلت وہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے سول سیٹ اپ میں ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے حامی جو میڈیا پر بھی بیٹھتے ہوئے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ وہ اب انتشار کو اکسا رہے ہیں ان کو، کہ آپ کو باہر نکلنا ہوگا، آپ کو یہ کرنا ہوگا، آپ کو سر توڑنے ہوں گے، اور آپ کو انتشار پھیلانا ہوگا۔ اس حد تک فرسٹریشن ہے، اور وجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عوامی سپورٹ نہیں ہے، اور عوامی سپورٹ اس لیے نہیں ہے کہ عوام کو اس بات کا بالکل پتہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کی کہیں پہ نااہلی یا ناکامی ہے تو یہ جو حالات سب ملک فیس کر رہا ہے اس کی وجہ پچھلی 3 باریاں جو لینے والی جماعتیں ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور عوام کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں نکلے ہوئے بلکہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نکلے ہوئے۔ اور سوری، میں ایک بات اور رضا صاحب ایڈ کر دوں کہ جب حکومت نے ایک قانون سازی میں ان سے بات کی اپوزیشن سے اور کہا کہ جی ہم قانون سازی یہ ضروری ہے ہمارے بیرونی جو تعلقات ہیں اور انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کے حوالے سے، جب یہ کچھ اس طرح کی ایف اے ٹی ایف کی قانون سازیاں تھیں تو اپوزیشن نے کہا جی ہم بالکل آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہم سے بات کریں، آپ کیا مانگتے ہیں؟ اس وقت جب انہوں نے پیپر کے اوپر لکھ کے دیا تھا تو یہ نہیں لکھ کے دیا تھا اپوزیشن نے کہ آپ چینی کا ریٹ کم کر دیں، آپ پیٹرول کا ریٹ، آپ بجلی کا ریٹ کم کر دیں، آپ لوگوں کو روزگار دیں، نوکریاں دیں۔ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا نیب کی اس چیک کو ختم کر دیں، اس میں ترمیم کر دیں، اس میں ترمیم کر دیں، اس میں ترمیم کر دیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ ان کے اپنے کرپشن کیسز سیٹل ہو جائیں۔ اگر یہ عوام کے لیے نکلے ہوئے تھے تو ایک ہی ایجنڈا رکھتے کہ یہ 5 چیزیں سستی کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ایک بھی عوامی مطالبہ اس میں شامل نہیں تھا۔ صحیح۔ اچھا صدیق، مجھے یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گو کہ پی ڈی ایم سے تو ہمیں الگ نظر آتی ہے، مگر پارلیمان کے اندر ان کا یہ موقف ہے کہ ہم اپوزیشن جو جماعتیں ہیں وہ اکٹھی نظر آئیں گی۔ کل کو اگر پی ڈی ایم کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی دوبارہ سے آ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسی شرط کے اوپر آئے گی جس بنا کے اوپر وہ الگ ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کنونس کر لے گی یا پی ڈی ایم کنونس کر لے گی پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں، پی ڈی ایم میں مجھے پیپلز پارٹی کی واپسی بالکل نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے، اور ڈوبتی ہوئی کشتی میں کیوں پیپلز پارٹی آگے بیٹھے گی؟ دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت نظام کے اندر سٹیک ہولڈر ہے، اور میں ایک چیز کا آپ کو اضافہ کرتا چلوں کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر بن چکے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کسی کی نظر نہیں گئی کہ ہو کیا رہا ہے بلوچستان کے اندر۔ بلوچستان کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی جو ایم پی ایز ہیں اس وقت صرف ان کے پاس ایسا سمجھے کہ جو منسٹرز کے پاس گاڑی ہوتی ہے سرکاری وہ پاکستانی جھنڈے کے ساتھ، صرف وہ گاڑی نہیں ہے، باقی ایسا سمجھے کہ وہ مکمل اقتدار میں شامل ہو چکے ہیں۔ ان کو اب جو ہے وہ بجٹ بھی دیا جائے گا، جو ترقیاتی بجٹ ہیں مولانا فضل الرحمان کے ایم پی ایس کو وہ دیا جائے گا، ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی مرضی کی ہوگی۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت اسٹیک ہولڈر بن چکے ہیں اس نظام کے اندر، اور مولانا صاحب کا یہ ضرور ہے۔ اور یہ جو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے نا اپوزیشن کی ساری، یہ لڑائی ہو رہی ہے 2023 کی۔ یہ چاہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے 2023 تک عمران خان رہے، لیکن 2023 کے بعد ہمیں موقع دیں، ہمیں باری دیں۔ یہ ساری کی ساری لڑائی 2023 کی ہے، اور پھر ان کو ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے۔
مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ نون لیگ ان کو بیچ دے گی کیونکہ کارکنان، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے آ رہے ہیں جلسوں میں، اور نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ مولانا جو ہے وہ پی ڈی ایم کی اسٹرینتھ پہ سب کا سودا کر دیں گے۔ اور اس میں آپ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ دیکھیے کہ 4 انہوں نے جلسے کرنے تھے، کوئٹہ، پشاور، کراچی اور لاہور، 3 جلسے ہو چکے ہیں پی ڈی ایم کے، جیسے بھی ہوئے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، جس طرح سے پشاور میں جو بالکل ہی فلاپ ہو گیا، لیکن لاہور کے جلسے کی تاریخ ابھی تک نہیں دی جا رہی۔ اس پہ بہت زیادہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات ہیں کہ آپ لاہور کے جلسے کی تاریخ دیں اور وہیں سے لانگ مارچ کا آغاز ہونا چاہیے، لیکن نون لیگ جو ہے وہ اس وقت بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں شہباز شریف نہیں بلکہ نواز شریف مولانا فضل الرحمان کو قائل کرتے رہے کہ استعفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے بتایا۔ اچھا رانا صاحب، جس طرح صدیق صاحب نے کہا کہ ایک تو فقدان پی ڈی ایم کے اندر یہ بھی ہے کہ بظاہر تو اکٹھی ہو گئی ہیں جماعتیں، لیکن ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا جو فقدان ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے کتراتے ہیں، بلکہ جو سابقہ جو ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر تو یہ بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ مولانا شاید صدارت سے بالکل دستبردار ہونے کے لیے آگے تھے، یہاں تک بھی باتیں جو خبریں وہ گردش کرتی رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے بھی موقف دیجیے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جوائن کرے گی یا آپ بھی اسی نقطے کی تائید کریں گے جو صدیق بھائی نے کہا؟ جی، صدیق جان صاحب نے جو بات کہی ہے میں اس کی بالکل تائید کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، وہ جس طرح شیخ رشید نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری جو ہے نا وہ تاش کے پتے سینے سے لگا کے کھیلتے ہیں، صحیح، انہیں ساری چیزوں کا علم تھا۔ اب جو پاکستان مسلم لیگ نون جس بات پہ آ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ پہلے تھی کہ اگر کوئی تبدیلی لے کے آنی تو وہ ان ہاؤس لے کے آنی چاہیے، اور پراپر وے بھی یہی بنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بنتا نہیں تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ نہ پی ڈی ایم میں آئے گی اور نہ پی ڈی ایم ادھر جائے گی۔ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف اور بلاول جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں، اور ان کے ان ہاؤس کی تبدیلی کے لیے وہ دونوں باقاعدہ رابطے میں ہیں اور مسلسل رابطے میں آ رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ صدیق آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ کو لگتا ہے کہ جو باتیں ایک بار پھر سے سرگرم ہو گئی ہیں کہ نواز شریف کی واپس آنے کی جو باتیں ایک بار پھر سے سرگرم ہو رہی ہیں، لیگی رہنما کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ بات کر دی دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعاً وہ واپس آئیں گے، حتمی فیصلہ ہوگا یا نہیں آئیں گے؟ بس ان کی سیاست جو ہے انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ بس میری جو سیاست ہے اب ورچوئل اجلاس تک ہی محدود ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ جب یہاں سے گئے تھے تو وہ فیصلہ کر کے گئے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی واپس نہیں آنا، وہ واپس آنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی جو عدالتی کیسز ہیں وہ کسی ایک عدالت میں نہیں ہیں۔ جب وہ پہلے جلاوطنی ختم کر کے آئے تھے تو اس وقت معاملات ایک ہی عدالت کے اندر تھے، اور وہ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور وہاں پر بیٹھتے افتخار چودھری صاحب۔ اب ایسا نہیں ہے، اب ان کے کیسز اس وقت 6 مختلف عدالتوں میں، تو اس لیے اب وہ والا معاملہ مشکل ہے کہ پہلے ایک ہی عدالت کو مینیج کر کے آ جائیں اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تیسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ان کو مکمل طور پہ اس بات کی یقین دہانی نہ کرا دی جائے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور ان کو جیل نہیں بھیجا جائے گا، اور ان کو اقتدار میں وہ آ رہے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے وکیل عرفان قادر صاحب، ان کے تو نہیں، ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے جو وکیل ہیں عرفان قادر صاحب، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب اور محسن اختر کیانی صاحب دونوں کی عدالت میں کھڑے ہو کے بھری عدالت میں اوپنلی یہ بات کہی کہ اگر آپ نواز شریف کو یہ یقین دہانی کرا دیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو وہ پاکستان واپس آنے کو تیار ہیں۔ تو ان کا یہاں پہ بھی یہ بیانیہ غلط ثابت ہو چکا ہے کہ میاں صاحب بیمار ہیں، پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہے اور خدا نخواستہ حالت بہت زیادہ خراب ہے، تو اب وہ یا جو دوسرا کہا جاتا ہے کہ علاج کرا کے واپس آئیں گے، تو یہ بھی یہ اپنے بیانات سے بتا چکے ہیں کہ وہ علاج کے لیے وہاں پہ نہیں گئے ہوئے، وہ پاکستان کے اداروں سے یہاں پہ ان کی بچنے کے لیے اور عدالتوں سے بچنے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ملک قیوم صاحب والا معاملہ نہ ہو کہ کسی جائز سے ان کی بات ہو جائے اور وہ ان کو یقین دہانی کراتے کہ میاں صاحب آپ آ جائیں، جو آپ حکم کریں گے ہم آپ کے خادم، ہم آپ کے نوکر، جیسے آپ کہیں گے اسی طرح سے کر لیں گے، تب تک وہ نہیں آئیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ حالات ویسے جو ہے وہ ہونے جائیں گے۔ تو تمام تر صورتحال کے اوپر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم بھی نظر آتی ہے، شین اور نون کی ایک واضح ہمیں ایک لائن بنتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، تو کیوں ابھی تک مسلم لیگ نون پنجاب کی جماعت ہونے کے ناطے جو ہے وہ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ پا رہی؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف و مریم نواز کے بیانی میں طاقت ہے تو یہ طاقت عوام کے اندر وہ منظم کیوں نہیں کر سکے؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کے بیانی کے اندر طاقت ہے تو پھر انہیں کیوں نہیں موقع دے رہے؟ رضا عباس صاحب، آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ خاندان کے اندر اس وقت بہت شدید لڑائی ہے، اور یہ اب آگے کی لڑائی ہے کہ آگے پارٹی کس کے ہاتھ میں ہوگی، مریم کے ہاتھ میں ہوگی، حمزہ کے ہاتھ میں ہوگی، آگے اگر اقتدار ملتا ہے تو کون وزیر اعظم ہوگا۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے تھے، ایک بھائی تعریفیں کر رہا ہے اداروں کی، دوسرا دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن اس بار لڑائی جو ہے وہ بہت شدید ہے،
اور یہ جو بات ہے آپ دیکھیں گے کہ 1 جنوری 2022 کا سورج جیسے طلوع ہوگا تو تب تک چیزیں بہت واضح ہو چکی ہوں گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں, جتنے بھی وننگ ہارسز ہیں, جتنے بھی اولڈ پولیٹیکل فیملیز کے لوگ ہیں جو جیت سکتے ہیں حلقوں کے اندر, وہ کبھی بھی فوج مخالف بیانی کے ساتھ اپنے حلقوں میں نہیں جائیں گے. پنجاب کی آپ نے بات کی, پنجاب میں ہر 5واں 6ٹھا گھر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی فوجی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, کسی کی فیملی میں کوئی فوجی تھا, کوئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب کا کیا بلکہ پورے پاکستان کی اگر آپ بات کریں, کون سا ایسا گاؤں ہے, کون سا ایسا قبرستان ہے جہاں پہ کسی فوجی کی جو ہے وہ تدفین نہ ہوئی ہو. تو لوگ پاکستان کے لوگ پاکستان کی فوج سے محبت کرتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے مخالف جو بیانیہ اس کو خریدیں گے یا اس کے خلاف جائیں گے. تو ان کو فیصلہ کرنا ہوگا. 31 دسمبر 2021 تک کی ڈیڈ لائن ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو جو پارٹی کے اندر جو ایسے لوگ ہیں جو پرومیننٹ نہیں ہیں لیکن وننگ حاصل ہیں, وہ پارٹی کو ڈیڈ لائن دے چکے ہیں 31 دسمبر 2021 تک کی, کہ 1 جنوری 2022 کے سورج طلوع ہوتے ہیں, کیونکہ الیکشن کمپین کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. اس سے پہلے آپ ہمیں فیصلہ کر کے بتا دیں کہ آپ نے فوج سے لڑنا ہے یا ان کے آگے لیٹنا ہے, آپ نے گریبان پکڑنا ہے یا پاؤں پکڑنے ہیں, ڈیل کرنی ہے یا آپ نے ان کے ساتھ مزاحمت کرنی ہے, مفاہمت مزاحمت. وہ کہتے ہیں کہ 31 دسمبر تک آپ فیصلہ کر لیں. ان کو ہر صورت میں فیصلہ کرنا ہوگا, ورنہ یہ پہلا موقع ہے جب آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ اب نون لیگ کا ٹوٹنا بہت آسان ہے. اور اگر آپ 2 چیزیں پتہ کر لیں, کسی وقت آپ پروگرام میں لیں طارق عزیز صاحب کو, جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے بڑی انسائڈ سٹوریز وہ اخبار میں دے چکے ہیں, وہ یہ سٹوری چھاپ چکے ہیں کہ خواجہ صاحب رفیق صاحب کے گھر ایک ملاقات ہوئی جس میں ایاز صادق صاحب بھی تھے, تمام نون لیگ کے بڑے تھے. اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگلا الیکشن اگر ہم نے اس بیانیے کے ساتھ لڑا جو نواز شریف اور مریم کا بیانیہ ہے, تو نون لیگ جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وننگ ہارسز کبھی بھی فوج مخالف بیانیے کے ساتھ میدان میں نہیں اتریں گے. صحیح. اچھا رانا صاحب, جو اس میں میں یہ ایڈ یہاں کرتا چلوں کہ جو نواز شریف ہے وہ کسی طور پہ پاکستان اب نہیں آئے گا. جو ان کے 2 انہوں نے پتے تھے وہ رانا شمیم کی صورت میں اور آڈیو لیک کی صورت میں, وہ دونوں کھیلے, وہ دونوں پٹ گئے. اگر وہ کامیاب کسی حد تک ہو جاتے تو ڈیفینیٹلی ان کو آنا بنتا تھا. اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو جسٹس 1950 کی دہائی میں جسٹس منیر کے حوالے سے ایک نظریہ ضرورت پیدا ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ہوا, ایسا کوئی نظریہ ضرورت پیدا ہو تب جا کے کوئی نواز شریف کے کوئی چانس بنتے ہیں, ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان آنے کے ان کے کوئی چانس بنتے ہیں. یہ جو پہلے وہ بات کر دیتے ہیں کہ دسمبر میں آ رہے ہیں یا ساری چیزیں, وہ آڈیو اور یہ جو بیان حلفی آ گیا رانا شمیم کا, یہ سارے ان کے پتے تھے. وہ عوام میں مقبولیت لینے چاہتے تھے لیکن وہ بری طرح پٹ چکے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اچھا یہ جو ابھی صدیق بھائی نے اہم نقطے کی جانب جو ہے وہ متوجہ کروایا کہ خواجہ سعد رفیع صاحب کے گھر میں ایک ملاقات بھی ہوتا ہے, اہم ملاقات بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تاثر یہ بھی تو ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر مریم نواز کا بیانیہ اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے یہ پریشر گروپ کے طور پر کام کرتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ ان کا کام ہو چکا ہے تو پھر شہباز شریف جو بیانیہ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, وہاں پر ڈیل کی صورت میں آپ کو یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر ٹھیک ہے یا یہ حقیقت نہیں ہے؟ نہیں, اس سے پہلے یہ بات کسی حد تک درست ہے. اب یہ معاملات مختلف ہیں. اب ایک نسل سے نا دوسری نسل میں سیاست آ چکی ہے. پہلے آپس میں 2 بھائیوں کے درمیان ہوتی تھی, اب معاملات بہت آگے جا چکے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو مفاہمت, اب یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے آپ دیکھیں کہ جو الیکشن ہوئے تو انہوں نے مفاہمت کی بنیاد پہ یہ الیکشن ون کیے, انہوں نے مزاحمت کی بنیاد پہ تو نہیں کیے. اگر آپ کو ان کے پوسٹر دیکھیں تو انہوں نے کام کو عزت دو کا نعرے پہ یہ پورے کا پورا الیکشن جیتے. تو ووٹ کو جو عزت دو کا جو نعرہ ہے نا وہ بری طرح نہ صرف پٹ چکا ہے بلکہ جس طرح ابھی صدیق بھائی کہہ رہے تھے بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو اگلے الیکشن میں فوج مخالف بیانیہ کے ساتھ کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ عوام میں جانے کو تیار نہیں ہوگا. صحیح. اچھا صدیق بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ, کیونکہ بہت سارے جو صحافی بھائی ہیں وہ بھی اپنے تجزیے کے طور پہ بھی یہ باتیں کہتے رہتے ہیں, اور بڑے جو قریب جو شریف خاندان کو جانتے ہیں وہ یہ باتیں کوٹ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو پالیسی ہے وہ ایک ہی ہے, یہ ایک پریشر گروپ ہے جو ایک صورت میں موجود ہے, دوسری طرف ایک ڈیل والا جو بیانیہ ہے وہ بھی ساتھ چلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر کتنا درست ہے؟ یہ تاثر درست تھا, ہے نہیں. اس وقت اور معاملات تھے. اس وقت ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی پوزیشن یہ نہیں تھی جو اس وقت ہے. اب دیکھیں ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے. اب فیصلہ کن گھڑی ہے. اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ مستقبل کی سیاست کو کیسے لے کے چلنا ہے. مسلم لیگ نون کے لیے ایک ہی صورت میں جو ہے وہ کچھ امکانات ہو سکتے ہیں, اور وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ بالکل خاموش ہو جائیں جیسے وہ پہلے ہو جایا کرتی تھی, ان کا ٹویٹر خاموش ہو جائے اور نواز شریف بھی تقریریں کرنا بند کر دیں, اور شہباز شریف کو پورے کا پورا پارٹی کا کنٹرول دے دیا جائے اور شہباز شریف کو موقع دیا جائے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کا خاصا تجربہ ہے ماضی میں خفیہ ملاقاتوں کا, رات کے اندھیرے میں جا کے ملنے کا,
منت ترلے کا، تو ان کو موقع فراہم کیا جائے. ایک تو یہ وجہ بھی ہے، اور دوسری اس سے ہٹ کے بھی جو رانا صاحب نے بات کی کہ شہباز شریف کا بیانیہ یہ ہے کہ آپ کام کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ جائیں، ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ نہ جائیں، کیونکہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تو آپ کا اپنا ایکسپوز ہو گیا کہ آپ جب ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں تو پھر محمد زبیر صاحب کی ملاقاتوں کی خبر باہر آ جاتی ہے، پھر آپ کا ٹویٹر خاموش ہو جاتا ہے، پھر آپ ایکسٹینشن کو پروموٹ بھی دے دیتے ہیں. تو آپ تو اپنی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو خود ہی آپ اس کے خلاف جو ہے وہ عملی ثبوت دے چکے ہیں. تو میں خیال ہے شہباز شریف کو ان کو اگر یہ چاہتے ہیں آگے لے کے چلنا، اور یہ پارٹی کے اندر کنسنسس ہے. دیکھیں مریم صاحبہ کے گرد جو 5-6 لوگ ہیں نا، ان کو آپ چھوڑ دیں، باقی آپ پارٹی کی طرف جائیں. جو مریم صاحبہ کے گرد لوگ ہیں ان میں کون کون لوگ ہیں؟ پرویز رشید صاحب ہیں جو کونسلر نہیں بن سکتے، اور اسی طرح کے جو غیر منتخب افراد ہیں وہ ہیں. یا شاکر عباسی صاحب ہیں، وہ اپنے حلقے سے ہار گئے تھے، ان کو لاہور سے جتوایا گیا. تو اس لیے جو بھی پریکٹیکل جو ہیں سیاستدان جو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس بیانی کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے لیے ڈیمیجنگ ہوگا. اور ایک چیز اور آپ نوٹ کیجئے کہ مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس میں 24 نومبر کو کیا کہا گیا کہ ہمیں 2018 کا الیکشن ہم جیت چکے تھے، ہمیں ہرایا گیا، ہمیں جی بی میں الیکشن ہرایا گیا، ہمیں اے جے کے میں الیکشن ہرایا گیا. اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں تاثر یہ دیا کہ آگے بھی ہمارے کوئی چانس نہیں ہے. تو مجھے آپ بتائیں، جس جماعت کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ ہارنے جا رہی ہے اور اگر وہ جیتنے کی پوزیشن میں بھی ہے تو اس کو ہرا دیا جائے گا، اس کی لیڈر بیٹھ کے تاثر دے، تو کون سا وننگ ہارٹ میں سے ہوگا یا کون سا اولڈ پولیٹیکل فیملیز میں سے ہوگا جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ میں جیتنے کی پوزیشن میں بھی ہوا تو مجھے ہرا دیا جائے گا. یہ وہ مریم نواز صاحبہ خود کہہ رہی ہیں. تو یہ اس کی جو مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس آخری کی ہے 24 نومبر والی، اس کی بہت بھاری سیاسی قیمت جو ہے وہ نون لیگ کو ادا کرنی پڑے گی. صحیح. مزید بھی سوالات آپ دونوں مہمانوں کے سامنے ہم رکھیں گے. ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، بالخصوص اگر ہم بات کریں پاکستان مسلم نون کے حوالے سے، تو کافی ایک ابہام پایا جاتا ہے تمام صورتحال کے اوپر. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں کالم نگار سینئر صحافی تجزیہ کار رانا عبدالرب صاحب، اور ہمیں ٹیلی فونک لائن کے اوپر جوائن کیا ہوا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار صدیق جان صاحب نے. صدیق صاحب آپ کی طرف ہی بڑھوں گا. سب سے دوسرا جو سوال، جو ایک اہم مزید سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اپنے بیانیے کی وجہ سے ہی اپنے ووٹرز کو مایوس بھی کر رہی ہے، اور اس بیانیے کے اوپر بھی مکمل طور پر فقط بیانات کی حد تک کی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی ڈیل کی ہی تلاش میں ہے، تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ضمنی الیکشن جو لاہور کے اندر این 133 کے اندر، وہاں پر پی ٹی آئی نے بھی تو میدان خالی چھوڑ دیا. پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہے پنجاب میں تمام صورتحال کے اوپر؟ دیکھیں یہ تو ان سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا جو این 133 کے حوالے سے. لیکن پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکمت عملی یہ ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ غائب نظر آتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے گراؤنڈ کے اوپر جو اس وقت صورتحال ہے، جو مہنگائی ہے، ان کو چیلنجز کا سامنا ہے. لیکن پچھلے کوئی 2 ہفتوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ میدان میں اتر چکے ہیں. وہ جا کے جلسے کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو فیس کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ مہنگائی ہے، ایشوز ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اگر آپ سینٹرل پنجاب کی بات کریں اور ساؤتھ پنجاب کی بات کریں تو سینٹرل پنجاب میں جو اعجاز چودھری صاحب ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، وہ مسلسل جا رہے ہیں، سیمینارز کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ میٹنگز کر رہے ہیں اپنے کارکنان کے ساتھ اور امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ. اور اسی طرح سے ساؤتھ پنجاب میں اون عباس بپی صاحب جو ہیں وہ ہمیں خاص ایکٹیو نظر آتے ہیں. تو اس وقت عمران خان صاحب نے 2-3 ٹاسک دیے ہیں پارٹی کو. نمبر 1 یہ کہ اگلے الیکشن میں ٹکٹ کن کو دینا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس میں سے کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، اور نہیں دینا تو متبادل کون ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کی طرف پنجاب میں جاری ہے تحریک انصاف، اور وہ ہر صورت میں جاری ہے. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اس وقت حالات اس طرح سے نہیں ہے گراؤنڈ کے اوپر. لیکن عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہر صورت میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، چاہے ہم جیتیں یا ہاریں، اس سے کوئی جو ہے وہ مجھے سروکار نہیں ہے. ہم نے الیکشن میں جانا ہی جانا ہے، بلدیاتی الیکشن میں. اچھا میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا، آپ کو پنجاب کی سیاست کے اندر مذہب کا دوبارہ استعمال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ گلدستے تو جا رہے ہیں. دیکھیں جو اگلا الیکشن ہوگا 2023 کا، وہ مجھے بہت انتشار والا الیکشن نظر آتا ہے. اس میں مذہب کارڈ کا بہت زیادہ استعمال ہوگا، اس میں یہ آڈیوز ویڈیوز جو آ رہے ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال ہوگا. بڑی متشدد قسم کی الیکشن کمپین مجھے نظر آ رہی ہے 2023 کی. لیکن تحریک لبیک کی جہاں تک آپ بات کریں، دیکھیں تحریک لبیک ایک پولیٹیکل حقیقت ہے، اس سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ پنجاب کے کسی حلقے میں بھی اس وقت دیکھ لیں تو فیصلہ کن ووٹ جو ہے وہ تحریک لبیک کا ہے. وہ تحریک لبیک اگر نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لے تو وہ نون لیگ کو پنجاب دلوا دے گی، اور اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لے تو پی ٹی آئی ناقابل شکست ہو جائے گی پنجاب سے. تو اس وقت تحریک لبیک فیکٹر جو ہے
وہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے 2023 کے الیکشن میں. جس کے ساتھ تحریک لبیک چلی جائے گی اس کو آپ ابھی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جماعت اقتدار میں آئے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ تحریک لبیک کا جو ووٹ بینک ہے، اگر آپ تحریک لبیک کے ووٹ دیکھیں وہ ایک طرف ہیں اور پوری ایم ایم اے کے ووٹ دوسری طرف ہیں. یعنی تمام مذہبی جماعتوں کے مقابلے میں صرف ایک مذہبی جماعت ہے تحریک لبیک جس کا ووٹ بینک زیادہ ہے. تو تحریک لبیک ایک ریئلٹی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ اعجاز چودھری صاحب ملے تھے، تو اس پہ بہت زیادہ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی اور بہت اعتراضات کیے، بہت ماحول بنایا. لیکن عمران خان صاحب نے کوئی اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو لاسٹ میٹنگ تھی ترجمانوں کی اس میں انہوں نے آن اے لائٹر نوٹ کہا کہ اعجاز چودھری صاحب آپ کی تو آج کل یہاں پہ بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے ایک لائٹر نوٹ پہ طنزی انداز میں کہا، کیونکہ پارٹی کے اندر جو عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ ہے، جو عمران خان صاحب کے قریب ہیں لوگ، وہ بہت اعتراض کر رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب کے وہاں پہ جانے کے حوالے سے، سعد رضوی صاحب سے ملاقات کے حوالے سے. تو پرائم منسٹر نے طنزیہ طور پہ اور لائٹر نوٹ پہ ہنستے ہوئے کہا کہ اعجاز چودھری صاحب آج کل آپ کی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. تو لیکن پرائم منسٹر کی اپروول کے بغیر اعجاز چودھری نہ تو جا سکتے تھے نہ وہ گئے ہوں گے، اور وہ پرائم منسٹر کو بتا کے گئے ہوں گے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب تحریک لبیک پولیٹیکل حقیقت ہے اور تمام پارٹیز چاہیں گی کہ وہ تحریک لبیک کے ساتھ اتحاد. لیکن ٹی ایل پی جو ہے یہ اپنے ووٹرز کو کیسے بتا پائے گی؟ کیونکہ ہم نے سے پہلے دیکھا کہ یہ جو واقعہ ہوا، پہلے موجودہ حکومت نے ان کو کالعدم بھی قرار دیا اور ساری جو چیزیں صورتحال بنتی ہوئی نظر آئی. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ان کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے، پھر انہی کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے اور نون لیگ کے ساتھ بھی ٹی ایل پی کا ایکسپیرینس کو خاص اچھا نہیں ہے. تو اب ٹی ایل پی آپ سمجھتے ہیں کہ قیادت جو ہے وہ ان کو زیادہ سوٹیبل کس کے ساتھ لگے گا اگر وہ اتحاد کی جانب جاتے ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد حیثیت میں ہی لڑنے میں آسانی سمجھیں گے؟ لیکن تحریک لبیک کے اندر بھی دو ایشوز ہیں. ایک ہے جو بڑی مذہبی اور متشدد سوچ ہے، اور ایک ہے جن کو پولیٹیکل سمجھ بوجھ ہے. اگر تو جو پریویل کیا اس پولیٹیکل سوچ نے جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتی ہے، تو اس کے مطابق یہی ہے کہ تحریک لبیک کو کسی بھی جماعت سے اتحاد کرنا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تحریک لبیک کے ساتھ تینوں جماعتیں، پیپلز پارٹی کو تو چھوڑ دیں آپ، ان کا تو ابھی تک ہمیں ایسا نظر نہیں آیا، لیکن دو بڑی پنجاب کے اندر پارٹی جو ہیں، ایک پی ایم ایل این اور ایک پی ٹی آئی، ان دونوں کے اندر یہ بھرپور ڈسکشن ہے کہ ہمیں بلدیاتی انتخابات سے پہلے تحریک لبیک سے اتحاد کر لینا چاہیے، اور بلدیاتی انتخابات میں ہی بڑا حصہ جو ہے وہ تحریک لبیک کو دے دیا جائے، تاکہ اگلے یعنی جو عام انتخابات ہو اس میں ہمیں زیادہ ایم پی ایز اور ایم این ایز نہ دینے پڑیں تحریک لبیک کو. تو یہ کوششیں جاری ہیں. تحریک لبیک نے اگر تو یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی سیاسی بڑی جماعت کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، تو وہ بہت بڑی سیاسی طاقت بن کے ایوان کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گے. پارلیمان کے اندر ایک پارلیمانی سیاسی جماعت، بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھر کے سامنے آئیں گے. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر ان کے لیے شاید اس طرح سے ممکن نہ ہو. اور جہاں تک بات ہے کہ وہ کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے، دیکھیں ایک وہ جماعت ہے مسلم لیگ نون جن کے کچھ اقدامات کے ریئیکشن میں تحریک لبیک بنی تھی، اور وہاں تو مجھے ان کا جانا بہت مشکل نظر آتا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی ہے، ان کے اوپر ان کے یہ اعتراضات ضرور ہیں کہ انہوں نے ان کے جو دو احتجاج تھے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، کچھ لوگوں کی جانے گئی، لیکن ظاہر ادھر سے پولیس بھی جانے گئی. تو ان کے لیے نسبتاً اپنے کارکنان کو آسان ہوگا قائل کرنا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد پہ. نون لیگ کے ساتھ اتحاد پہ تو بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو مطمئن کر سکیں. احتساب کا بیانیہ موجودہ حکومت کا بڑا اہم رہا ہے. اسی کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے بڑی کمپینز بھی رن کی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب کا بیانیہ موجودہ حکومت جو ہے نتیجہ خیز جو نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے وہ کر لیے ہیں، اپنے ووٹرز کو کنونس کر لیا؟ دیکھیں تحریک انصاف کو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، تو بڑی دیر کر دی ان کو یہ سمجھ آتے آتے کہ احتساب ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس نظام کے اندر احتساب اتنا آسان نہیں ہے، اور احتساب کرنا عدالتوں کا کام ہے، اور عدالتیں ایگزیکٹو کے ماتحت نہیں ہیں، حکومت کو ان کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے. ایون کہ آپ پولیٹیکل بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ قانونی بات کریں تو نیب کے اوپر بھی حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے. کیسز نیب نے بنانے ہیں، ثابت نیب نے کرنے ہیں، فیصلے عدالتوں نے دینے ہیں، حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس سے حکومت کو سمجھ آ گئی ہے. آپ یہ شوگر والا معاملہ دیکھ لیں، شوگر کمیشن بنایا، کیا کچھ نہیں کیا، کیا ہوا؟ چینی 160 روپے پہ چلی گئی. بالآخر آپ کو شوگر ایسوسیشن کے ساتھ بیٹھنا پڑا، بیٹھ کے بات کرنی پڑی. یہ الگ ڈسکشن ہے کہ مافیات تھے نہیں تھے، کہاں حکومت کی غلطیاں تھیں، کہاں ان کی غلطیاں تھیں. دونوں طرف سے غلطیاں تھیں. اور میرا خیال ہے کہ اس حکومت کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ابھی جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک تو ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اتحادیوں کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کے اندر جو اصلاحات کی جو باتیں کی گئی تھیں وہ بھی کسی حد تک ہو گئی ہیں یا پھر بالکل بھی نہیں ہوئی؟ وہ بھی ہمیں نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہیں، کیونکہ دیکھیں اصلاحات کا پروسیس جو ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ایف پی آر میں
اصلاحات کرنا چاہتے تھے شبر زیدی صاحب، کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی ان کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرٹ کا نظام ہم میں سے کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ ہم بھی دیکھ لیں ٹی وی پہ بات میرٹ کی کریں گے، لیکن ہمارے فیملی میں سے کوئی اپلائی کرے جاب کے لیے، سب سے پہلے ہم سفارش ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہم بات انصاف کی کرتے ہیں، لیکن تھانے میں ہمارا کوئی معاملہ جائے سب سے پہلے ہم ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کوئی بندہ پکڑو جو یہاں پہ پولیس والوں کے ساتھ پیسے لین دین کروا دے۔ تو مسئلہ یہ کہ میرٹ کا نظام ہمیں سوٹ نہیں کرتا کسی کو بھی۔ ہم باتیں سب یہی کرتے ہیں میرٹ کی، انصاف کی، آئین اور قانون کی بالادستی کی، لیکن ہم اس پہ خود کوئی بھی چلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں۔ اچھا، ایک اہم اور ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ بار بار اپوزیشن جو ہے احتساب کے معاملے کے اوپر یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وزیراعظم صاحب بعض گرفتاریوں کو انہوں نے آن بھی کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے حوالے سے کوئی بھی خبر آ جائے، کوئی بھی خبر ہو، اگر وہ سیاسی حریف سے متعلق ہو، نواز شریف سے متعلق ہو، ان کے پاسپورٹ سے متعلق ہو یا ان کے کیسز سے متعلق ہو، تو حکومت کے وفاقی وزراء کی جانب سے، ان کے مشیروں کی جانب سے ایک نہ رکنے والی جو پریس کانفرنس کا جو سلسلہ ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ملک ریاض صاحب کے متعلق ایک فیصلہ ہے، اس کے اوپر ہم دیکھیں کہ حکومت اس طرح سے ریاکٹ نہیں کر رہی، حالانکہ کرپشن کا جو خاتمہ ہے وہ تو بیانیہ رہا ہے عمران خان صاحب کا، تو اس کے اوپر موجودہ جو حکومت ہے وہ کیوں اس طرح سے ریاکٹ نہیں کر رہی جیسا کہ سیاسی حریفوں سے متعلق جو ہے وہ کرتی ہیں؟ درست کہا ہے آپ نے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے پروجیکٹس میں حکومت، میرے پاس کنفرم تو یہ خبر نہیں ہے، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے پروجیکٹس ہیں وہ حکومت ایک طرح سے ملک ریاض صاحب کے ساتھ مل کے کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، تو اس لیے وہ اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو جو ماضی میں وہ گرفتاریوں کے کریڈٹ لیتے رہے ان کو نہیں لینے چاہیے تھے، اور حکومت کو کریڈٹ نہیں لینے چاہیے تھے گرفتاریوں کے۔ لیکن جب کوئی گرفتار ہوتا ہے تو آپ آگے کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن جب وہ رہا ہوتا ہے تو آپ ملبہ عدالتوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو عدالتوں کا جو کام ہے ان کو کرنے دیں، جو آپ جوڈیشل ریفارمز میں مدد کر سکتے ہیں، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں، باقی عدالتوں کو ان کا کام کرنے دیں۔ نہ آپ آن کرتے، نہ آپ پہ الزام آتا، آپ نے آن کیا۔ باقی ہاں، آپ کی جو ماتحت ادارے ایف آئی اے ہے ان کے ذریعے آپ بالکل تحقیقات کروائیں، چیزیں کروائیں، اور ثبوت ہیں تو آپ سزائیں بھی دلوائیں۔ اگر نیب نے کچھ نہیں کیا تو ایف آئی اے نے بھی کچھ نہیں ہے نا۔ تو لوگوں کا اعتماد ایک طرح سے اٹھ گیا ہے احتساب کے نظام سے۔ اب آپ نیب کی بات کر رہے ہو تو لوگ ٹی وی چینل چینج کر لیتے ہیں، لوگ نام تک نہیں سننا چاہتے، کیونکہ لوگوں کے سامنے ہے کہ کسی ایک بھی جو جن کو کرپٹ کہا جاتا تھا، چور لٹیرا کہا جاتا تھا، کسی سے 1 روپے بھی ریکور نہیں ہوا، اور جو ریکور ہوئے ان کے اوپر الگ سوال ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے۔ مہنگائی کے خاتمے کے حوالے سے گورننس کیسی رہی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درست رہی پالیسی ان کی؟ دیکھیں، مہنگائی کے 2-3 فیکٹرز ہیں۔ ایک ظاہر ہے مہنگائی کا فیکٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، کووڈ آیا، وہ سارے ہیں، لیکن اس میں حکومت کی نااہلی اور ناکامی بھی شامل ہے، ناتجربہ کاری بھی شامل ہے۔ حکومت نے سب سے بڑا اپنا، میں سمجھتا ہوں، نقصان کیا وہ یہی کیا کہ آتی بیوروکریسی کو کہا کہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، تمہیں وہ کر دیں گے، تو ادھر سے ریئیکشن آیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی، دیکھیں، ایک تو میں نے جیسے عرض کی کہ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، پیٹرول کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، بجلی کی قیمتوں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ 2 چیزیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی تو آتی ہے۔ لیکن کبھی آپ دیکھیں کہ جو کسان کوئی بھی چیز بیچ رہا ہوتا ہے وہ کتنے میں بیچتا ہے، آڑتی کتنے میں لیتا ہے، منڈی میں کتنے کی مل رہی ہوتی ہے، اور مارکیٹ میں کتنے کی مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کس نے دیکھنا ہے؟ یہ انتظامیہ نے دیکھنا ہے، یہ بیوروکریسی نے دیکھنا ہے۔ کہاں ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں، کہاں ہے آپ کی انتظامیہ، کہاں ہے آپ کی بیوروکریسی، کہاں ہے آپ کی مشینری؟ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ پیٹرول بڑھتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، پیٹرول کم ہوتا ہے، چیزیں نیچے نہیں آتی۔ ٹرانسپورٹ کا دیکھ لیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں مسائل بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ہماری مینجمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، انتظامیہ، اس میں بہت زیادہ ایشو ہیں۔ ٹھیک ہے، سینئر صحافی تجزیہ کار صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن کے اوپر موجود تھے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ رانا صاحب، آپ نے تمام جو گفتگو ہے صدیق بھائی کی جو ہے وہ ملاحظہ کی۔ میں آپ سے جو ہے گورننس کے حوالے سے ہی جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا کہ گورننس کے حوالے سے کیا صورتحال کے سمجھتے ہیں کہ حکومت جو باتیں جو کر رہی ہے منی بجٹ کے حوالے سے ریلیف دینے کی جو باتیں کر رہی ہے، لگتا ہے کہ اس بجٹ کے اوپر ریلیف ہوگا عوام کے لیے؟ اچھا، پہلے تو میں یہاں وہ ابھی جو صدیق صاحب ڈسکس کر رہے تھے، میں اس میں بتاؤں کہ کل جو گزشتہ روز جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا تحریک لبیک کے ساتھ اگلے الیکشن میں پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہو گیا تو ہم واضح اکثریت کے ساتھ پنجاب میں بھی ہوں گے اور پھر ہم وفاق میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس پہ باقاعدہ تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہے اور گفتگو ہوئی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات جو معیشت کی آپ نے بات کی، ایک تو سعودی عرب سے ہمارے پاس 3 ارب آ چکا ہے، اگلے 1-1.5 ماہ میں ہمارے پاس، آپ کو ہی پتہ ہے کہ وہ IMF سے 1 سے 1.5 ارب روپے وہ بھی آ رہا ہے۔
المیہ یہ ہے کہ یہ جو ضمنی بجٹ جو ہے، جو منی بجٹ وہ آپ کہہ بھی رہے ہیں، اس میں 550 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے بجلی، گیس اور باقی دیگر جو چیزیں ہیں اس پہ لگنا ہے۔ اب یہ ضمنی بجٹ ہے، یہاں میں آپ کو ایک تھوڑی سی چیزیں بتانے کی کوشش کروں کہ یہ جو ضمنی بجٹ ہے یہ قومی اسمبلی سے باقاعدہ پاس ہوگا۔ چونکہ پاس ہونا ہے، اس کے لیے ابھی حکومت تیار نہیں ہے۔ حکومت جو ہے وہ اگلے ہفتے تک 10 سے 15 دن کے اندر وہ صدارتی آرڈیننس کے تھرو نا عام آدمی کے اوپر سارے کے سارے وہ ٹیکس لگا دے گی، اور پھر بعد میں قومی اسمبلی میں یہ لے کے جایا جائے گا، اور اس کے بعد یہ پاس ہو جائے گا، جس طرح کے باقی 33 بل بھی پاس ہو گئے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ رہی بات حکومت ہے، اس میں سب سے بنیادی ایشو جو تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب بیوروکریسی کے ساتھ شروع میں جو بیانیہ دیا وہ سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ وہ شروع میں بیانیہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ ہم بیوروکریٹ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم وہ جو احتساب کا بیانیہ ہے وہ بیوروکریسی نے، اب یہ جو ذخیرہ اندوزی کا مسئلہ ہے یہ 1 منٹ میں حل ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے۔ آپ پریس، دنیا ٹیکنالوجی کی دور ہے، آپ کوئی بھی نمبر دیں اور عوام کو کہیں جہاں بھی مہنگائی کوئی ذخیرہ اندوزی انہیں آتی ہے اس کے اوپر آپ کارروائی کریں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ نہ بیوروکریسی درست ہوئی، سیدھی ہوئی، نہ کہیں کچھ ہوا۔ اب جو کام کرنے لگتا ہے ہم اس کا اسی وقت ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور یہ ایسا ایک سسٹم بن چکا ہے جس میں ایمانداری کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی سپیس نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، مزید بھی جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر ناظرین یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ موجودہ حکومت کی جو معاشی پالیسی کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر ایک بار پھر سے ضمنی بجٹ آنے کو ہے، اور مشیر خزانہ کی جانب سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، بیانات دیے جا رہے ہیں کہ عوام کو کافی حد تک ریلیف ملے گا۔ اگر ہم پچھلا ریکارڈ دیکھیں تو کوئی بھی جو بجٹ جتنے بھی جو دیے گئے ہیں موجودہ حکومت نے، ریلیف عوام کو کہیں نہیں ملا، البتہ بیانات کی حد تک تو یہ باتیں ہم سنتے رہے ہیں۔ رانا صاحب، ان تمام چیزوں کے اوپر پھر وہی بات ہے کہ آپ کیسے ریلیف دے دیں گے؟ حکومت بھی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے ہم IMF کے پاس چلے گئے ہیں، ٹیکسز ہمیں لگانے پڑیں گے، شرائط ہمیں ماننی پڑے گی، تو پھر کیسے کریں؟ سابقہ حکومتوں نے بھی ہمیں اس حال میں ہماری اکانومی کو جو ہے وہ چھوڑا ہے کہ ہمیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو کسی حد تک درست ہے۔ اگر ہم تعصب کے آنے کو اتار کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ صرف آپ اسلام آباد کو ہی لیں تو 1980 میں جو 2 ہسپتال اسلام آباد میں تھے، 2021 میں بھی وہی 2 ہسپتال ہیں، اس میں سے تیسرا نہیں بن سکا۔ تو بنیادی طور پہ جو پرانی حکومتوں کے، پچھلی حکومتوں کے مسائل ہیں وہ ڈیفینیٹلی عمران خان کو بھی ہیں، لیکن اس میں جو ٹیکسز کی بات ہے، ستمبر 2022 تک ہم نے 6 ارب IMF سے لینے ہیں۔ ان 6 ستمبر 2022 تک ہم نے عوام پہ مہنگائی کا مزید بوجھ ڈالنا ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ ستمبر 2022 تک تو مہنگائی میں تھوڑی سی بھی کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو ڈیفینیٹلی عام آدمی کو جو مشکلات ہیں اس میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا رہے گا، کمی نہیں ہوگی۔ منیر نیازی کے ایک شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو یہ ایک اور دریا کا عام آدمی کے لیے تو وہ سامنا ہی سامنا ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی جو ہے نا وہ ہوتی ہوئی نظر، لیکن موجودہ حکومت نے کچھ زیادہ نہیں دریا لا کر عوام کے سامنے رکھ دی۔ یہ بات درست ہے، اس میں حکومت کی نااہلی اپنی جگہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے اس کی بھی نااہلی اپنی جگہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایوب خان کے دور میں 4 آنے کی چینی ہوئی تھی تو ایک احتجاج ہوا تھا اور پوری حکومت کو گھر جانا پڑا تھا۔ اب چینی کی صورتحال کو دیکھ لیں، آپ پٹرول کی صورتحال کو دیکھ لیں، الغرض ہر چیز کو دیکھیں، مہنگائی کس جگہ پہ ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ آرام سے سو رہی ہے، وہ اپنا اقتدار کے اپنے اس میں مصروف ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں حکومت بھی نااہل ہے وہاں جو PDM ہے یا اپوزیشن ہے وہ اس سے بھی زیادہ نااہل ہے۔ اب دونوں نااہلوں کا مقابلہ ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ 2023 کے الیکشن تک جو ہے وہ کون سے نااہل جو ہے نا وہ بازی لے جاتے ہیں اور بڑھ سر اقتدار میں آئیں گے۔ اچھا رانا صاحب، آخری موضوع کی جانب بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ بڑا اہم اور ایک حساس موضوع بھی ہم نے دیکھا کہ سرحدی علاقوں میں ایک بار پھر سے ہمارے جو فوجی جو جوان ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے، سرچ آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں ہمارے ریاستی اداروں کی جانب سے، سیکیورٹی اداروں کی جانب سے۔ ہم نے تو اس سے پہلے دیکھا تھا کہ کالعدم TTP کے ساتھ جو ہے وہ سیز فائر کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وہی جماعتیں ہیں، وہی عناصر ہیں، یا پھر کوئی نیا آپ کوئی داعش کی صورت میں، یا پھر کوئی نام بدل کر آگے ہیں، یا TTP سے ہی الگ ہوئے ہیں، یا پھر TTP ہی کر رہی ہے؟ اچھا، اس میں یہ دیکھیں جو
یہ جو ابھی کل کا جو واقعہ ہوا یہ ایک تو شدید افسوسناک ہے، لیکن یہ جو ٹی ٹی پی کا ہے، ٹی ٹی پی میں 12 گروہ ہیں، یہ جو 12 گروہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک دو مذاکرات کرتے ہیں، باقی بعد میں وہ حملے کرتے رہتے ہیں۔ ان کی صورتحال بھی ماضی کی نون لیگ کی طرح ہے، ایک مفاہمت ہے اور باقی مزاحمت ہے۔ اس میں یہ دیکھیں آپ، ماضی میں یہ دیکھیں نیک محمد سے لے کر آپ 6 معاہدے ٹوٹل ہوئے ٹی ٹی پی کے ساتھ، آخر پہ کیا ہوا، 2014 میں ہمیں سوات کا آپریشن کرنا پڑا۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہم کر رہے ہیں وہ کسی طور پہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ 9 نومبر سے 9 دسمبر تک تو سیز فائر آپ نے کوئی حملہ نہیں کرنا تھا، اس کے باوجود ہمارے ہاں کل کی جو صورتحال ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ریاست کو اور حکومت کو دونوں کو اس پہ سختی سے اپنا موقف دینا چاہیے، وہ ٹی ٹی پی کو بھی دینا چاہیے اور تحریک طالبان جو ہے افغانستان ان کو بھی دینا چاہیے، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ جو ہمارے جو فوجی جوان یہاں شہید ہو رہے ہیں ان کا خون کس کے سر جائے گا۔ وہ جو ہم نے 102 ان کے ٹی ٹی پی کے آدمی جو ہم نے رہا کرنے تھے اس میں بھی تھوڑے سے مسائل آ چکے ہیں۔ اب یہ کل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ ہم نے 102 لوگ ابھی تک رہا نہیں کیے تو ان کا یہ ریئیکشن آ رہا ہے۔ جب ان کا جو ریئیکشن آ رہا ہے تو مجھے ایک بات بتائیں، ابھی 1 مہینے تک تو وہ کم سے کم انہیں سیز فائر کرنا چاہیے تھے نا۔ جب 1 مہینہ وہ سیز فائر کرنے پہ راضی نہیں ہے تو آگے معاہدہ کیسے چلے گا؟ تو معاہدہ تو ابھی سے سپوداز ہو گیا۔ اچھا، مجھے یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ ہمیں تو یہ پہلے بتایا گیا تھا کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، ان کو ملک سے بھگا بھی دیا ہے، لیکن ان تمام صورتحال کے باوجود پھر ہمیں انہی سے مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں، جبکہ کوئی ریکارڈ ان کا اچھا نہیں ہے۔ ہمیشہ سے مذاکرات کی جو خلاف ورزی کی گئی ہے وہ انہی کی طرف سے کی گئی ہے، تو کیوں ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں جب ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی نہیں ہے، ہم نے ان کو بھگا بھی دیا ہے، ہم نے ان کی کمر بھی توڑ دی ہے، تو پھر ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اچھا نا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی جو شدت پسندی کی جو فکر ہے نا وہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ اچھا، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تحریک طالبان کی جب حکومت ہے تو اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک مدرسے کے اوپر وہ جھنڈا لگا دیا گیا تھا۔ دراصل وہ سوچ ہے، وہ آدمی وہاں نہیں ہے، وہ سوچ یہاں موجود ہے، اور شدت پسندی کی سوچ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ضیاء کے دور میں یہ پیدا ہوئی، اس سے پہلے کسی حوالے سے بھی ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں تھی۔ وہ جو شدت پسندی کی سوچ ہے نا اس کے خاتمے کی ضرورت ہے، اس کے لیے حکومت کو اور ریاست کو کوئی نہ کوئی اقدام اٹھانا پڑے گا، ورنہ یہ تو وہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ تو ننگرہار میں آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر وہ پاکستان میں آ کے رہیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ المیہ یہ ہے کہ اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس شدت پسندی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ہاں در آئی ہے۔ وہ پہلے بھی آپ کو واقعہ یاد ہو لال مسجد کا، ایک چھوٹا سا واقعہ تھا تجاوزات کا، وہ ایک ایس ایچ او جا کے بھی حل کر سکتا تھا، ریاست نے ان کو ڈھیل دی، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی جو واقعات ہوئے اس کی جب آپ ڈھیل دیں گے تو مسائل بڑھیں گے، اگر آپ کو اسی وقت اس کا سدباب کر لیا جائے تو مسائل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جلدی اور بہتر طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس سوچ کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ سوچ کو بدلنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر بھی انحراف ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تبلیغ کی جاتی ہے، اچھی نظریات کی جانب ان کو گامزن کیا جاتا ہے، ایک پوری نسل کو ایک سلیبس بھی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، ہم نے بھی بعض سلیبس اپنے مقاصد کے لیے کچھ ایسے پڑھائے ہیں، تو کیوں ہم ایسا جو نصاب ہے، اپنی جو نئی نسل ہے یا جو ایسے ادارے ہیں جہاں سے ایسے عناصر پروان چڑھیں، وہاں پر کم از کم ہم ترویج تو کریں، تبلیغ تو کریں ایسے نظریات کی خاتمے کے لیے۔ اچھا یہ دیکھیں نا، اس کے لیے مکالمہ ضروری ہے، یہ صرف اس نہج پہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ اٹھ کے اپنے استاد کو گولی مار دیتا ہے صرف وہ مذہب کی ایشو کے اوپر یا کسی اوپر۔ یہاں ضرورت جو ہے نا وہ مکالمے کی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو شدت پسندی ہے اس کا خاتمہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے اور وہ مکالمہ ہے۔ جب ہم مکالمہ شروع کریں گے، لوگوں کی رائے کا احترام کریں گے، تب جا کے مسائل جو ہے نا وہ خود بخود حل ہوں گے۔ تو اس صورت کے اندر مکالمہ ہمیں کس سے کرنا ہے؟ مکالمہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ایسی تنظیموں کے ساتھ کرنا ہے تو وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، وہ تو اس کی پوری مکمل طور پر تاریخ ہے، یا پھر ایسے خواص کے ساتھ کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم نے یہ کیا ہے، تو مکالمہ مثلا آپ سے کیا مراد ہے کہ مکالمہ ہم کن سے کریں؟ مکالمہ آپ نا نئی نسل سے تو کم سے کم کریں۔ ابھی یہ مان لیا ٹی ٹی پی سے ہمارے مذاکرات نہیں ہو رہے یا وہ غلط ہو گئے، جو اب ہمارے حکومت پاکستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ تحریک طالبان کی جب حکومت ہے تو جھنڈے یہاں لگنا شروع ہو گئے، تو مکالمہ ان سے بھی کیا جا سکتا ہے، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ کا ملک ہے، باقی چیزیں بعد کی کیٹیگریز میں سے آتی ہیں۔
یہ مکالمہ ہو، اس میں سے دلیل کی بات ہو، تب جا کے معاملات ہو سکتے ہیں. خاص کر آپ چھوڑ دیں اس نسل کو، ایک جو نسل تھی ضیاء کے دور کی باقیات ہیں. اب جو نئی نسل ہے ان کو تو جا کے صاحب سمجھایا جا سکتا ہے، ان کو پڑھایا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے کہ بھائی شدت پسندی کا کوئی بھی مثبت رزلٹ نہ پہلے آیا ہے، نہ اب آئے گا، نہ آئندہ آنے والا ہے. تو ان سے بات کی جا سکتی ہے. ضیاء کی باقیات ویسے بھی تقریباً ختم ہونے والی ہے، تو اب جو نئی نسل ہے اس سے ہم بات کر سکتے ہیں، ان سے مکالمہ کر سکتے ہیں اور کھل کے مکالمہ ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا نے آ کے کچھ آزادی دی ہے، مین اسٹریم میڈیا نے آ کے کچھ مکالمے کی فضا بنائی ہے، اب کافی حد تک چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں جو نئی نسل کی حد تک ہے. جو ضیاء کی باقیات ہے وہ تو وہیں کھڑے رہیں گے، جس طرح کہ وہ کہتے تھے باپ دادا ہمارے وہاں کھڑے تو ہم بھی وہیں کھڑے. تو ان سے لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ نئی نسل میں منتقل ہو رہی ہیں بجائے کہ شدت پسندی کا جو ہے وہ خاتمے کے حوالے سے؟ ہم نے دیکھا کہ باڑھ سے متعلق جو ہم نے سرحدی علاقوں میں لگائی ہے افغانستان کے بارڈر کے ساتھ، اس حوالے سے افغان طالبان کی جانب سے بھی انہوں نے ناپسندیدگی کا ہی اظہار کیا تھا. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی ایک خاص ایک نظریہ رکھتی ہے ہمارے سرحدی علاقوں سے متعلق کہ یہ ہمارے ہیں، یہ اپنے سلطنت میں الگ سے بالکل ریاست بنانے کے قائم کے، وہ تو ابھی بھی اسی کے اوپر وزید ہے. اور نہ صرف ٹی ٹی پی کے حوالے سے، افغان طالبان نے بھی اس حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ بھی میڈیا کے اندر سامنے ہے. یہ بات درست ہے. فاٹا کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا جو آپ نے ضم کیا ہے اس کو آپ دوبارہ سے الگ کریں، لیکن وہ اس اپنے اس سے ڈیمانڈ سے وہ دستبردار ہو گئے ہیں. یہ وہ ہو چکے ہیں. لیکن میرا موقف وہی ہے کہ مکالمے کی آپ فضا بنائیں، وقت کے ساتھ چیزیں سیٹل ہوں گی. زخم جتنا گہرا ہوگا تو اس کو بھرنے میں بھی اتنا ٹائم لگے گا، چونکہ ہمارا زخم پچھلے 4 سے 5 دہائیوں پہ مشتمل ہے، تو اسے بھرنے میں تھوڑا سا ٹائم دیں تو وقت کے ساتھ چیزیں سیٹل ہوتی جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ کافی حد تک مکالمے پہ، بات چیت پہ، سوال اٹھانے پہ وہ آ چکی ہے. جب سوال اٹھیں گے تو تبھی جا کے معاشرے میں جو وہ بدبو ہے یا جو مسائل ہیں یا شدت پسندی ہے تبھی جا کے وہ ختم ہوں گے. آج سے پہلے تو سوال بھی نہیں اٹھائے جاتے تھے، اب سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، مکالمے کی ایک فضا قائم ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مذہب کا کوئی بھی اگر معاملہ ہوتا ہے اس حوالے سے ہم ریاستی پالیسی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہچکچاہٹ کا شکار نظر آتی ہے. کیوں ہم اپنی یہ ڈائریکشن بالکل واضح نہیں کر لیتے کہ مذہب کا سہارا لے کر جو شدت پسندی کی ترویج کرے گا، اپنی سیاست کو چمکائے گا، ریاست کی ایک واضح پالیسی ہے، ریاست اس کو برداشت نہیں کرے گی. ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. ریاست کو یہ چاہیے اور حکومت دونوں کو یہ چاہیے کہ اس چیز کا سدباب کیا جائے. اب ماضی میں دیکھیں تو آپ کو بھی پتہ ہے ایک کالعدم تنظیم تھی اور آج کل وہ کالعدم ہے. اب یہ جو تحریک لبیک ہے اس سے وہی کالعدم تنظیم نے جا کے ملا ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم اگلا جو الیکشن ہے وہ ہم مل کے لڑیں گے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ مذہبی جماعتوں کو اتنی آزادی دیں گے اور پھر وہ اپنی مرضی سے کسی کو کفر کے فتوے بانٹتے پھریں گے تو ڈیفینیٹلی مسائل ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس کے اوپر ایک واضح لائن کھینچ لینی چاہیے تاکہ مسائل جو ہے نا وہ واضح لائن کھینچ لینی چاہیے. رانا عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.